میں کچھ दोहराई के तौर पर आपको जल्दी बताना चाहती हूँ, क्योंकि वक्त बहुत कम होता है और हम इसको चाहते हैं कि ये ख़त्म हो आज। और ये पहले हिस्से में हमने मोहरें खुलने के बारे में इसको सीखा था, और कुल 7 मोहरें हैं और 4 मोहरें जो हैं वो पिछली दफ़ा हमने बयान की थी। और पहली मोहर जो खोली गई थी उसका ताल्लुक एक धोखे की अमन को कायम करने के लिए एक सफेद घोड़ा और उसके सवार को आया था, और वो मसीह का रूप धार के आया, लेकिन वो मुखालिफ मसीह था। और इसको हमने सीखा कि जो लोग अमन के शहजादे को जानते हैं, उसमें जिंदगी गुजारते हैं, वही इस मुखालिफ मसीह से जो है वो बच सकते हैं और खुदावंद में जिंदगी गुजार सकते हैं। दूसरी मोहर खोली गई और लाल घोड़ा आया, और उसने उसे इख्तियार दिया गया था कि सुलह को ज़मीन से उठा ले। और जब सुलह उठा ली गई ताकि लोग एक दूसरे को कत्ल करें, तो इससे सिर्फ वही लोग, हमने सीखा, बच सकते हैं जो सब्र करना जानते हैं। तीसरी मोहर जब खोली गई तो काला घोड़ा नमूदार हुआ, और उसके सवार जो था उसने क्या जाहिर किया कि रोटी की कमी हो गई, और पैसे की कमी, रोटी की कमी, और बहुत सारे ममालिक और हमारा पाकिस्तान और हम सब जो है वो इन सारी बातों से वाकिफ़ है, और हम इसमें से गुजर रहे हैं। और इस रोटी की भूख की जो आज़माइश थी, इसको कैसे कवर किया जाएगा कि खुदावंद की बातें करेंगे तो खुदावंद हमें फजल बख्शेगा, वो उसमें बरकत देगा हमारी रोटी पानी पे, और थोड़ी भी ज़्यादा मालूम होगी और हम पेट भर के खा के सोएंगे। अब चौथी मोहर जो खोली गई थी उसमें जर्द घोड़ा आया था, और उसका सवार जो था उसका नाम मौत था। और वो जो मौत है वो 4 तरीकों से जो है दुनिया पे आएगी, और वो बताया गया था कि वो चारों तरीके जो है, एक तलवार से भी लोग मरेंगे, कहर से लोग मरेंगे, मोहल्लिक वबा से लोग मरेंगे, और दरिंदों के फाड़ने खाने से भी लोग मरेंगे। ऐसी फितरत, दरिंदों की फितरत से भी लोगों के अंदर दरिंदे भी काम करेंगे, और ऐसे और के दरिंदे कि वो हमें नुकसान पहुंचाएंगे और मौत वाक़ई होगी। और गुनाहगार लोग जो हैं वो अक्सर इसका शिकार होंगे, और खुदावंद के लोग जो है वो इसमें महफूज रह सकेंगे। और आज का कलाम जो है वो मुकाशफा 6 बाब की पहली 8 आयतें जो थी, उसमें हमने 4 मोहरों के खुलने को देखा और सीखा, और बचने के तरीके भी हमने मालूम कर लिए। आज 5वीं, 6ठी और 7वीं मोहर खोलने के वसीला से हम सीखेंगे और खुदावंद के कलाम में आगे बढ़ेंगे। मुकाशफा 6 बाब 9 आयत। और जब उसने 5वीं मोहर खोली तो मैंने कुर्बान गाह के नीचे उनकी रूहें देखी, जो खुदा के कलाम के सबब से और गवाही पर कायम रहने के बायस मारे गए थे, और वो बड़ी आवाज से चिल्लाती थी। इन आयात में 2 खास बातें तवज्जो तलब हैं, कुर्बान गाह और कुर्बान गाह के नीचे चिल्लाती हुई रूहें। मुकाशफा की किताब में 8 बार कुर्बान गाहों का जिक्र है। बाइबल मुकद्दस में कई किस्म की कुर्बान गाहों का जिक्र मिलता है, जिनका ज्यादातर जिक्र खरूज की किताब में है। ये कुर्बान गाहें मुख्तलिफ जगहों पर बनाई गई थी, मगर हैकल के हवाले से कुर्बान गाहें 2 किस्म की थीं, पीतल की कुर्बान गाह और सोने की कुर्बान गाह। पीतल की कुर्बान गाह खुदा की अदालत को जाहिर करती है। ये हैकल के सहन में बैरूनी दरवाजा और पाक मकान के दरवाजे के दरमियान में रखी गई थी। ये सोने की कुर्बान गाह से बड़ी थी। सारे इस्राएली इस कुर्बान गाह के पास अपनी कुर्बानियां पेश करते थे। सोने की कुर्बान गाह ये जिसामत में छोटी थी, ये पाक तरीन मकाम के सामने थी। इस पर बखूर जलाया जाता था, काहिनों के सिवा वहां कोई नहीं जा सकता था। इन आयात में मरकूज कुर्बान गाह पीतल की है। पुराने अहदनामे में कुर्बानियों का खून इसी कुर्बान गाह के नीचे उंडेला जाता था। हमने सीखा कि 5वीं जब मोहर खोली गई तो कुर्बान गाह के नीचे कुछ रूहें हैं जो चिल्ला रही हैं, और वो कौन सी कुर्बान गाह है? पीतल की कुर्बान गाह जो सहन में, हैकल के सहन में है, उस कुर्बान गाह के नीचे वो रूहें मौजूद हैं। और 10वीं आयत है, और वो बड़ी आवाज से चिल्लाकर बोली, आए मालिक, आए कदूस, बरहक, तू कब तक इंसाफ ना करेगा
اور زمین کے رہنے والوں سے ہمارے خون کا بدلہ لے گا۔ ان آیات میں اس قربان گاہ کے نیچے شہیدوں کی روحیں چلاتی ہیں اور انصاف کے لیے پکارتی ہیں، آئے مالک و قدوس و برحق۔ روح مرتی نہیں ہے۔ یہ روحیں جب شہادت کے وقت اپنے بدن سے جدا ہوئیں تو یہ ایمان رکھتی تھیں کہ خدا ان کا مالک ہے اور وہی قدوس اور برحق ہے۔ یہ روحیں اپنے مالک اور قدوس برحق سے اپنے قاتلوں اور ظلم کرنے والوں سے اپنے خون کا بدلہ مانگتی ہیں۔ ایمانداروں کی شہادت کی وجہ خدا کے کلام یعنی مسیح کو قبول کرنا اور اس کی گواہی کی خاطر ستایا جانا ہے۔ یہ سب شہیدوں کی روحیں ہیں جو خداوند کے دو وجہوں سے یہ شہید کی گئی ہیں، خدا کے کلام یعنی مسیح کو قبول کرنے سے اور اس کی گواہی کی خاطر ستائے جانے سے انہیں قتل کیا گیا ہے، انہیں شہید کیا گیا ہے، اور اب وہ قربان گاہ کے نیچے، پیتل کی قربان گاہ کے نیچے ہیکل کی، اس میں وہ چلاتی ہیں کہ ہمارا انصاف کرے۔ اور 11ویں آیت ہے، اور ان میں سے ہر ایک کو سفید جامہ دیا گیا اور ان سے کہا گیا کہ اور تھوڑی مدت آرام کرو جب تک کہ تمہارے ہم خدمت اور بھائیوں کا بھی شمار پورا نہ ہو لے جو تمہاری طرح قتل ہونے والے ہیں۔ ہر ایک کو سفید جامہ دیا گیا ہے، شہیدوں کو راست بازی کا لباس دیا گیا ہے اور وہ راست باز ٹھہرائے گئے ہیں۔ تھوڑی مدت آرام کرو یعنی شہیدوں کو آرام اور صبر کرنے کو کہا گیا ہے۔ صبر جو ہے بڑے کام کی چیز ہے، اور ہم نے دیکھا جب پہلے بھی جب صلح اٹھا لی گئی تھی تب بھی صبر کی ضرورت تھی، اور اب انہیں شہیدوں کو بھی، ان کی روحوں کو بھی صبر کرنے کے لیے کہا گیا ہے، کیونکہ ابھی اور ایمانداروں کو شہید ہونا ہے۔ یہ خداوند کا پلان ہے، اس میں تھوڑی دیر ہے، اور جن کو یہاں ہم خدمت اور بھائیوں کے نام سے بھی پکارا گیا ہے، خدا کے منصوبے کے مطابق ابھی ان کا شمار پورا نہیں ہوا، اور ضروری ہے کہ وہ لوگ بھی اس میں شامل ہوں۔ جب کبھی ہم انسانوں کو صبر کرنا پڑ جاتا ہے تو ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ خدا اپنے ارادوں میں کیوں دیر کر رہا ہے، لیکن خدا کے ارادے اور منصوبے اور ہیں ہمارے لیے، اس لیے صبر کی ضرورت ہے۔ صبر بڑے کام کی چیز ہے، خدا کے ارادوں کو پورا کرنے میں ہمیں سمجھنا ہوگا ان باتوں کو۔ اور 12ویں آیت ہے، اور جب اس نے چھٹی مہر کھولی تو میں نے دیکھا کہ ایک بڑا بھونچال آیا، سورج کمبل کی مانند کالا اور سارا چاند خون سا ہو گیا۔ اب چھٹی مہر کھولی گئی ہے اور ہم نے 5ویں مہر میں روحوں کا چلانا سیکھا، دیکھا، اور وہ اپنا انصاف مانگ رہی ہیں اور خداوند انہیں صبر کے لیے کہہ رہا ہے۔ اور اب یہ چھٹی مہر جب کھولی گئی ہے تو اس میں کیا ہے جی، اس میں خاص بات بڑا بھونچال ہے، سورج کمل کی مانند کالا اور سارا چاند خون سا ہو گیا ہے۔ یہ چھٹی مہر کھولی ہے تو یہ 3 باتیں جو ہیں اہم اس میں شامل ہیں۔ بڑا بھونچال جو ہے، بائبل مقدس میں بھونچال اور زلزلہ دونوں الفاظ ایک ہی معنی اور مطلب کو بیان کرتے ہیں۔ مکاشفہ کی کتاب کے مطابق آنے والے زلزلوں کی شدت اور نقصان اب تک آنے والے زلزلوں سے کہیں زیادہ ہوگا۔ ان کا اثر سمندر، چاند، سورج اور آسمانوں میں ہوگا، اور یہ زلزلے جو ہیں ہم ان سے واقف ہیں اور ہم نے ان کے نقصان سے بھی واقف ہیں، لیکن اس کا نقصان بتایا ہے جو آخری دنوں میں ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ اور دوسرا اس آیت کی خاص بات ہے، سورج کمل کی مانند کالا۔ کمل یعنی یا کمبل، کمبل بلینکٹ یعنی کالا کمبل یا ٹاٹ، بکری کے بالوں کا بنا ہوا، اور یہ اتنا سیاہ اور کالا ہوتا ہے کہ اس میں سے روشنی کی کرنیں گزر نہیں پاتی، لہذا سورج کا کمبل کی مانند سیاہ یا کالا ہونا یا کمل کی مانند ہونا یہ بیان کرتا ہے کہ سورج کی روشنی تو قائم رہے گی، مگر زلزلے کے باعث پہاڑوں کے پھٹنے سے اٹھنے والا دھواں، آگ، راکھ اور ملبہ اس قدر فضا اور کرۂ ارض میں پھیل جائے گا کہ سورج کی روشنی اس فضائی آلودگی سے گزر کر زمین تک نہیں پہنچے گی، اسی لیے ایسا سب سیاہ ہو جائے گا کہ لکھا ہے کہ سورج کمل کی مانند جو ہے وہ کالا ہو گیا۔ اور تیسری قابل ذکر بات اس آیت میں یہ ہے کہ چاند خون سا ہو گیا،
اور سورج کی روشنی چاند پر پڑتی ہے اور وہی روشنی جو ہے رات کے وقت زمین پر منعکس ہوتی ہے۔ اس چھٹی مہر کے کھلنے سے چونکہ سورج بھونچال کی شدت اور گرد و غبار سے کمل کی مانند کالا ہو گیا، لہذا چاند بھی ماند پڑ گیا، اس کی اپنی روشنی تو ہوتی نہیں ہے، اور آتش فشاں پہاڑوں کے پھٹنے سے جو آگ کے شعلے بلند ہو رہے ہیں، اس آگ کی سرخی سے چاند خون کی مانند سرخ نظر آتا ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ باتیں ہیں، اور آسمانی قوتیں جو ہیں وہ ہل گئی ہیں اور آسمانی نظام درم بھرم ہو گیا ہے اس 12 آیت میں۔ لیکن یہ سلسلہ ابھی جاری ہے جو 13ویں آیت تک بھی پہنچا ہے۔ اور آسمان کے ستارے 13 آیت ہے اور مکاشفہ 6 باب 13 آیت، اور آسمان کے ستارے اس طرح زمین پر گر پڑے جس طرح زور کی آندھی سے ہل کر انجیر کے درخت میں سے کچے پھل گر پڑتے ہیں۔ یہ چھٹی مہر جاری ہے اور آسمان کی قوتیں ہلائی جا رہی ہیں، بھونچال، سورج، چاند جو ہے اور اب ستارے یہ بھی زمین پہ گر رہے ہیں۔ اور اس خداوند یسوع مسیح نے اس کے بارے میں پہلے ہی فرما دیا تھا متی کی انجیل میں، اور انہوں نے کہا، اور فوراً ان دنوں کی مصیبت کے بعد سورج تاریک ہو جائے گا اور چاند اپنی روشنی نہ دے گا اور ستارے آسمان سے گریں گے اور آسمانوں کی قوتیں ہلائی جائیں گی۔ ستاروں کا یہ آسمان سے جو گرنا ہے کوئی اتفاقی یا ناگہانی بات نہیں ہوئی ہے، بلکہ یہ خدا کے الہی منصوبے اور ارادے کے مطابق ہوگا۔ یہ پہلے بتایا گیا ہے، مسیح نے بھی اس کی منادی کی تھی۔ چاند اور دیگر سے ستاروں اور سیاروں سے گرنے والے پتھر اور چٹانیں جب زمین پر تیزی سے گرتے ہیں تو سرخ ہو جاتے ہیں اور جل جاتے ہیں اور انسانی آنکھ سے دیکھے بھی جا سکتے ہیں۔ وہ اس کثرت سے جو ہے وہ گریں گے کہ جھرمٹ کی طرح نظر آئیں گے۔ آپ نے کبھی لینڈ سلائیڈنگ کا نام سنا ہوگا کہ آسمان سے جو ہے وہ چٹانیں جو ہیں وہ بڑے بڑے پتھر جو ہیں وہ گر رہے ہیں اور انہوں نے زمین جو ہے سڑکوں کو بلاک کر دیا ہے، اور جو وہاں سے جو ٹریفک ہے وہ رک گئی ہے، اور کئی دفعہ تو وہ گاڑیوں کے اوپر بھی، انسانوں کے اوپر بھی وہ گر جاتے ہیں۔ اس لیے یہاں لکھا ہے کہ انسانی آنکھوں سے بھی وہ ہم دیکھے جا سکتے ہیں، اور وہ ہوتا کیا ہے، وہ اس کثرت سے گرتے ہیں کہ جھرمٹ کی طرح نظر آئیں گے۔ اس آیت میں ان کے گرنے کو کچے انجیروں سے تشبیہ دی گئی ہے کہ جب تیز آندھی اور طوفان آتا ہے تو انجیر کے درختوں کا کچا پھل گر کر زمین کو ڈھانپ لیتا ہے، اور وہ جو بڑے بڑے پتھر ہیں جو ہم کوئی بالکل نہیں ہلا سکتا، بڑی بڑی مشینوں سے بھی مشکل سے ہلائے جائیں، وہ جو ہے وہ ٹوٹ کے گرتے ہیں، کیونکہ ستارے ٹوٹ کر جو ہے وہ زمین پر گرے تھے، اور وہ انہوں نے ان ساری جو پہاڑوں کو وہ توڑتے ہیں، اور وہ جو ہے وہ اس طرح گرتے ہیں جیسے بیان کیا گیا آیت میں کہ آندھی سے جیسے ہل کر انجیر کے درخت میں سے کچے پھل گر پڑتے ہیں، اس طرح وہ آسانی کے ساتھ گر جاتے ہیں۔ اور ابھی آسمانی قوتوں کا ہلایا جانا جو ہے وہ جاری ہے، اور یہ چھٹی مہر بھی جاری ہے، اور 14 آیت میں بھی اسی کا جو ہے سلسلہ ہے، اور اس میں آسمان اس طرح سرک گیا۔ ابھی آسمانی قوتیں ہلائی جا رہی ہیں، اور آسمان بھی 14 آیت میں اس طرح سرک گیا جس طرح مکتوب لپیٹنے سے سرک جاتا ہے، اور ہر ایک پہاڑ اور ٹاپو اپنی جگہ سے ہل گیا۔ سرکنے کا مطلب ہے کسی چیز کا آہستہ آہستہ اپنی جگہ سے ہلتے ہلتے دور ہو جانا۔ آسمان کے سرکنے کا واقعہ حقیقی ہوگا کیونکہ یسایہ نبی کی معرفت پیشن گوئی پوری ہوگی، یہ بھی پہلے بتایا گیا ہے، اور تمام اجرام فلک گداز ہو جائیں گے اور آسمان تمار کی طرح لپیٹے جائیں گے اور زمین پر کے پہاڑ اور ٹاپو اپنی جگہ چھوڑ دیں گے۔ ہم خدا کے کلام کی صداقت پر یقین رکھتے ہوئے جانتے ہیں کہ ایسا ضرور ہوگا، کیونکہ ہم خدا کے کلام پہ یقین رکھتے ہیں، ہم ایمان رکھتے ہیں کہ یہ سب قوتیں آسمانی ہلائی جائیں گی اور زمین پر بھی اس کے اثرات جو ہے وہ نمودار ہوں گے۔ اور یہ چھٹی مہر ابھی جاری ہے، اور ہم نے دیکھا کہ کیا کیا اس کے اندر جو ہے وہ
ہو رہا ہے، اور 15 آیت بھی اسی کا تسلسل ہے۔ اب بات زمین کی آ گئی ہے، کیونکہ آسمان کا اثر جو ہے وہ زمین پہ بھی پڑ رہا ہے، کیونکہ پہاڑوں کے اور زمین کے ہلنے سے اور آسمان کے سرکنے سے اور بھونچال آنے سے، زلزلے آنے سے، اور سورج، چاند، ستارے اپنے جب رنگ کو بدلتے ہیں تو زمین پر ان کا اثر ہوتا ہے، اور یہ 15 آیت میں بیان کیا گیا ہے۔ اور زمین کے بادشاہ اور امیر اور فوجی، سردار اور مالدار اور زور آور اور تمام غلام اور آزاد پہاڑوں کے غاروں اور چٹانوں میں جا چھپے۔ یہ زمین پہ اس کا اثر ہو رہا ہے۔ اس آیت میں زمین کے لوگوں کو 7 مختلف درجات میں تقسیم کیا گیا ہے، یعنی پہلے نمبر پہ بادشاہ، دوسرا امیر، تیسرے فوجی، چوتھے سردار، پانچویں زور آور، اور چھٹے غلام اور آزاد۔ یہ بہت سارے لوگ ہیں، اور یہ آیت اس بات کی وضاحت کرتی ہے کہ خدا کا غضب سب گناہ گاروں پر ہوگا، صرف گناہ گاروں پر ہوگا، سب گناہ گاروں پر ہوگا، خواہ وہ کسی بھی حیثیت کے مالک ہوں۔ پر ہر کوئی اپنے بچاؤ اور تحفظ کے لیے پہاڑوں اور غاروں میں چھپنے کی کوشش کریں گے۔ یہ آیت خدا کے نبی یسایہ نبی کی پیشن گوئی کی تکمیل ہے، اور جب خداوند اٹھے گا کہ زمین شدت سے ہلائے تو لوگ اس کے ڈر اور اس کے جلال کی شوکت سے پہاڑوں کے غاروں اور زمین کے شگافوں میں گھسیں گے۔ اور اس سے پہلے کہ یہ وقت آئے، برہ کا غضب آئے، ہمیں ضروری ہے کہ ہم جو خداوند کے نام کے کہلاتے ہیں، جنہیں پہلے ہی بتایا گیا پیشن گوئیوں میں بھی، خواہ ہم اس پہ نظر کریں، خواہ ہم اس کو دیکھیں یا نہ دیکھیں، ہمیں اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ آج بھی بتایا جا رہا ہے، لہٰذا ضرورت ہے کہ احتیاط سے اپنی زندگی گزاریں، کیونکہ یہ صرف گناہ گاروں پر ہوگا۔ اور 16 آیت ہے وہ اسے بیان کر رہی ہے، اور پہاڑوں اور چٹانوں سے کہنے لگے کہ ہم پر گر پڑو اور ہمیں اس کی نظر سے جو تخت پر بیٹھا ہوا ہے اور برہ کے غضب سے چھپا لو۔ غضب کا دن آ گیا، چھپا لو۔ اور وہ فریاد کر رہے ہیں، بادشاہ سے غلام تک سب چٹانوں اور غاروں میں جا چھپے، اور ان کے چھپنے کا مقصد پناہ لینا تھا۔ اس آیت میں 2 باتیں قابل غور ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ غاروں میں چھپے ہوئے لوگ غاروں کے گرنے اور موت کے طلبگار ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ وہ سارے پہاڑ ان پہ گر پڑے، لیکن ایسا ہوگا نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ موت کے طلبگار اس لیے موت کے خواہاں ہیں کیونکہ وہ خدا اور برہ کے غضب سے خوف زدہ ہیں۔ کتاب مقدس میں بیان ہے کہ خدا ہماری چٹان ہے، جو اصل چٹان ہے۔ انہوں نے اپنے وقت پر اپنی زندگی میں، جب نارمل دن تھے، جب امن اور سلامتی کے دن تھے جیسے آج کل ہیں، اور اگر آج کل ہم اپنے گھروں میں آرام سے رہ رہے ہیں، اس وقت غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اس وقت ان لوگوں نے یہ غور نہیں کیا کہ خدا ہماری چٹان ہے۔ یہ کتاب مقدس بیان کرتی ہے، اور ہمیں ضرورت ہے کہ آج کل کے دنوں میں ہی، اپنی مہلت کے دنوں میں ہی، ہمیں خداوند میری چٹان کے اندر بیوست ہونا ہے، خداوند میں چھپنا ہے، اور خداوند کو اپنی چٹان ماننا ہے، کیونکہ اس کی سب راہیں انصاف کی ہیں، اور وہ عدالت کرے گا، انصاف کرے گا۔ اس لیے خدا ہماری چٹان ہے، اس میں چھپنے کی ضرورت ہے۔ اور انہوں نے اپنی نجات کی چٹان کی حقارت کی ہے، اس لیے وہ والے دوسری ان غاروں میں وہ چھپیں گے اور کہیں گے کہ ہمیں چھپا لو، اور یہ موت ہم پر آ جائے۔ اور یہ اس دن کے غضب کے دن کے آنے سے پہلے ہی جو ہے وہ ضرورت ہے کہ ہمیں خداوند کے چٹان میں اور خداوند میں پناہ لینی ہے، اور اسی میں زندگی گزارنی۔ آج آخری آیت ہے اس باب کی، آخری آیت 17 آیت ہے، کیونکہ ان کے غضب کا روز عظیم آ پہنچا، اب کون ٹھہر سکتا ہے۔ اس آیت میں ان کے غضب سے مراد ہے خدا کا غضب اور برہ کا غضب۔ اور یہ جو غضب کا دن ہے، اس آیت میں خصوصی وضاحت اور تشریح طلب اصطلاح جو ہے وہ روز عظیم ہے۔
روزے عظیم جو ہے وہ روزے حشر بھی کہتے ہیں اسے، اور خدا کا دن بھی کہا گیا ہے۔ صفنیہ نبی نے جو ہے اس کی پیشن گوئی کی ہے اور بتایا ہے کہ یہ روزے عظیم جو ہے یہ کیسا ہے۔ خداوند کا روزے عظیم قریب ہے، ہاں وہ نزدیک آ گیا، وہ آ پہنچا۔ سنو خداوند کے دن کا شور، زبردست آدمی پھوٹ پھوٹ کر روئے گا۔ وہ دن قہر کا دن ہے، دکھ اور رنج کا دن، ویرانی اور خرابی کا دن، تاریکی اور اداسی کا دن، ابر اور تیرگی کا دن ہے۔ روزے عظیم آ پہنچا ہے، تیاری کی ضرورت ہے۔ پولس رسول فرماتے ہیں خداوند کا دن اس طرح آنے والا ہے جس طرح رات کو چور آتا ہے۔ اس وقت لوگ کہتے ہوں گے کہ سلامتی اور امن ہے، اس وقت ان پر اس طرح ناگہان ہلاکت آئے گی جس طرح حاملہ کو درد لگتے ہیں، اور وہ ہرگز نہ بچیں گے۔ خداوند فرماتا ہے، بچنے کا طریقہ بھی خداوند نے لکھوایا ہے، فرمایا ہے، اب بیان بھی کروا رہا ہے۔ پس جاگتے رہو، کیونکہ تم نہ اس دن کو جانتے ہو نہ اس گھڑی کو۔ آج ہی جاگنے کی ضرورت ہے، کیونکہ مہلت کا دن ہے، کیونکہ غنیمت کا دن ہے، اور یہی احتیاط اور تیاری کا دن ہے۔ آج کا دن ہی نجات کا دن ہے، اور ضروری ہے کہ اس پہ غور کیا جائے۔ اور چھٹی مہر کا یہ سارا بیان جو تھا وہ ہم نے اس کو سیکھا کہ کس طرح جو ہے روزے عظیم آ پہنچا ہے، اور 7ویں مہر کھولی گئی ہے، اور آج کی آخری مہر ہے، اور 8ویں باب میں جو ہے اس کی پہلی آیت بیان کرتی ہے، جب اس نے 7ویں مہر کھولی تو آدھے گھنٹے کے قریب آسمان میں خاموشی رہی۔ نہ کوئی گھوڑے آئے، نہ آسمانی قوتیں ہلائی گئیں، نہ زمین پہ کوئی گڑبڑ ہوئی، اور نہ ہی کچھ بھی کہا گیا۔ بالکل خاموشی، آسمان میں خاموشی رہی۔ اور یہ آدھے گھنٹے کی جو خاموشی ہے، خاموشی کا آدھا گھنٹہ خدا کے رحم اور صبر کا اظہار ہے۔ اس آدھے گھنٹے میں ہوا کیا تھا، یہ ہم 7ویں باب میں جو ہے اس کی تفصیل کو سنیں گے کہ خداوند نے کس طرح اپنے لوگوں پر رحم کیا ہے، صبر کا اظہار کیا ہے، اور خدا محبت کا خدا ہے، وہ صبر اور وہ قہر کرنے میں دھیما ہے۔ اس لیے آدھا گھنٹہ جو ہے محدود مہلت اور وقت کی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے، اور یہ توبہ کی دعوت کا وقت ہے۔ اور یہ توبہ کی دعوت جو ہے یہ 7ویں باب میں بیان ہے، اور اس آدھے گھنٹے کی خاموشی میں، اور 7ویں مہر جب کھولی گئی اور مکمل خاموشی اور سکوت تھا، اس میں ہوا کیا، ہم 7ویں باب میں اس کو جو ہے وہ خداوند نے زندگی دی، تو ہم اگلی بار اسی کا تسلسل کو لے کر آگے چلیں گے۔ اور یہ آج کی جو خاص بات ہے کہ یہ خداوند کی خاموشی ہمیں توبہ کی دعوت کا وقت ہے، اور ہمیں فضل بخشے خداوند کہ ہم اس آدھے گھنٹے کی خاموشی سے پہلے ہی، روزے عظیم کے آنے سے پہلے ہی، خداوند کے غضب کے آنے سے پہلے ہی آج کے دن کوئی غنیمت جانے اور توبہ کریں، اور خداوند کی طرف رجوع کریں، خداوند کی باتوں پہ دھیان کریں۔ ہم خداوند فضل کرے کہ ہم سب ایسا کر سکیں، یسوع کے نام میں، آمین۔